बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे हिस्सा में अपने आद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हस्ब साबिक शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आप अपने सवालात हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। हम इंशाअल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून के साथ फ़िरौन के दरबार में गए और वहाँ पे जो मुकालमा हुआ उसको कुरान करीम ने बयान किया। और फिर फ़िरौन ने हामान से ये बात की कि मूसा अलैहिस्सलाम जो बात कर रहे हैं अपने खुदा की, तो एक ऐसी इमारत और एक ऐसी बिल्डिंग तामीर करवाई जाए जिस पे खड़ा होके मैं देख सकूं कि वो खुदा कहाँ पे है। ये वाक़या चल रहा था। इससे आगे हमने शुरू करना है। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कल हमने आयत नंबर 42 तक गुफ्तगू को मुकम्मल किया था। आज इससे आगे अल्लाह पाक ने फरमाया, वलक़द आतैना मूसल किताब, कि हमने मूसा को किताब हमने दी। मिन बादी मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नासि व हुदम व रहमतल लअल्लहुम यतज़क्करून। और हमने यानी मूसा अलैहिस्सलाम को हमने किताब दी और हमने अगली उम्मतों को हलाक करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात हमने दी। लोगों के लिए बसीरत का सामान है और हिदायत और रहमत है, ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। बसाइर यानी इससे मुराद है कि आंखें खोल देने वाली हकीकतें और हकाइक वो अल्लाह ताला ने इंसान को दिखाए। जो किताबें अल्लाह ने नाजिल की उनमें भी हकाइक को बयान कर दिया कि जिन हकाइक को झुटलाया नहीं जा सकता। आगे फरमाया कि वमा कुंता बिजानिबिल गरबिय्ये, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक फरमाता है कि आप पहाड़ के मगरबी जानिब मौजूद नहीं थे। इस कदैना इला मूसल अम्र, कि जब कि हमने मूसा को अहकाम दिए। वमा कुंता मिनश शाहिदीन, और आप शाहिदीन में भी शामिल नहीं थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस वक्त के जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे तो उस वक़्त आप मौजूद नहीं थे। तो कुरान आपकी नबूवत और रिसालत को इस तरीके से बयान फरमाता है। और जो इनकार करने वाले हैं उनके सामने ये वो हकीकत है, यानी ये वो दलील है कि जिसको कोई शख्स भी झुटला नहीं सकता। अब ये तमाम बातें किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची, किसने बताई? तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इसलिए फ़रमाया यहाँ पर कि उस वक्त के जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने कलाम से नवाजा, तो उस वक़्त ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मौजूद नहीं थे और आप गवाह भी नहीं हैं इसके। आगे फरमाया, वलाकिन्ना अनशाना क़ुरूनन फ़ततावला अलैहिमुल उम्र, लेकिन हमने बहुत सी नस्लें पैदा की, फिर उन पर बहुत सा ज़माना गुज़र गया। वमा कुंत सावियन फ़ी अहली मदियना, और आप मदियन वालों में भी नहीं रहते थे। यानी मदियन वालों की ख़बर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। मदियन वाले हैं और इसके अलावा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है यानी समूद है, और दीगर अक़वाम हैं कि जिनके बारे में कुरान पाक ने हमें बताया है। अब ये रसूलुल्लाह पर वही उतरी। अब आपको इन वाक़यात की जो जुज़ियात हैं और इन वाक़यात के बारे में पहले इल्म नहीं था, क्योंकि बमुश्किल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 सफ़र आपने फरमाए। जैसे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल लेकर आप एक दफ़ा गए थे, या फिर ये है कि आप अपने चचा जान हज़रत अबू तालिब के साथ एक या दो दफ़ा आप गए। तो गोया कि 2 से 3 सफ़र आपके रिवायत में मौजूद हैं। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से फ़रमाया कि उस वक़्त भी आप नहीं थे, और अहले मदियन के हवाले से भी फ़रमाया कि उस वक़्त आप मौजूद नहीं थे। ततलु अलैहिम आयातिना,
تو فرمایا کہ ان کو ہماری آیتیں سناتے، یعنی اس وقت آپ موجود نہیں تھے کہ آیتیں ان کو آپ سناتے، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، مگر ہم ہیں پیغمبر بھیجنے والے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم ہیں کہ جو مختلف زمانوں میں اور مختلف اقوام میں ہم نے پیغمبروں کو بھیجا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ طور کے کنارے پر بھی نہیں تھے، اِذْ نَادَيْنَا، کہ جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ آپ کے رب کا انعام ہے۔ کیا انعام؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسالت عطا کی، تو اے محمد آپ کو بھی اللہ نے رسالت عطا کی۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ قوم کو ڈرائیں، ان کو وارن کریں، ان کو آگاہ کریں۔ مَا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اسی طرح آپ سے پہلے بھی ڈرانے والے وہ آتے رہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ تذکیر ہو، نصیحت ہو، یاد دہانی ہو۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو انسان یہ خیال نہ کرے، جیسے قرآن مجید کہتا ہے یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، انسان کی تخلیق کا، اس کی پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ تو یہاں اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم پیغمبروں کو پے در پے ہم بھیجتے رہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان پر ان کے اعمال کے سبب سے کوئی آفت آئی، تو یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُوا رَبَّنَا، اے ہمارے رب، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کہ تو نے کیوں نہ ہماری طرف رسول کو بھیجا، فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن ہو جاتے۔ یعنی اگر پیغمبر نہ بھیجتے، ان پر مصیبت آتی، عذاب آتا، تکلیف آتی، کچھ آتا، تو پھر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ بھئی آپ نے ہماری طرف کیوں نہ رسول کو بھیجا۔ یعنی یہ خاص طور پر جو عرب کے لوگ ہیں مکہ کے، یعنی ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر نہ بھیجتے تو پھر ان کا یہ اعتراض ہوتا، یا یہ سوال ہوتا، یا یہ عذر ہوتا کہ ہماری طرف رسول کیوں نہیں آیا، تو ہم بھی تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والے ہو جاتے۔ تو اللہ پاک نے اس حجت کو تمام کر دیا کہ ان میں بھی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، پس جب ان کے پاس حق آ گیا، من عندنا، ہماری طرف سے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جب حق آیا، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو ویسا ملا کہ جیسے موسیٰ کو ملا تھا۔ یعنی جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، تو یہ رسول اللہ کو ایسے معجزے کیوں نہیں ملے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ، تو بھئی اگر انہی معجزات کی بنیاد پر ہی تم ایمان لانے والے ہو، تو بتاؤ پھر موسیٰ کا انکار تم نے کیوں کیا تھا؟ موسیٰ کو تو معجزے دیے گئے تھے من قبل، اس سے پہلے۔ قالوا سحران تظاہرا، اور جب کہ تم نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یعنی موسیٰ اور ہارون، کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر دیکھ لیجئے کہ نفسیات کیا ہے ایک ایسے شخص کی کہ جو انکار کرنے والا ہے۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اگر نہ بھیجتے تو پھر عذر کرتے، اب بھیج دیا تو اب کہتے ہیں کہ ان کو موسیٰ جیسے معجزے کیوں نہیں ملے۔ بھئی اگر موسیٰ جیسے معجزے ہی ایمان لانے کی وجہ بنتے، تو پھر تم لوگوں نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیوں کیا؟ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ کہ جو ہوا اہدیٰ منہم، کہ جو منہما یعنی تورات اور قرآن سے بڑھ کر زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ، تو میں اس کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ بات محال ہے کہ قرآن سے اور تورات سے بڑھ کر کوئی زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب ہو یا کوئی بات ہو، لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کیا فرمایا۔ یعنی بات اصل کیا ہے؟ وہ دلیل کی بات ہے، وہ ہدایت کی بات ہے، وہ برہان کی بات ہے، وہ سلطان کی بات ہے، وہ آیات بینات کی بات ہے، وہ حقیقت کی بات ہے۔ بھئی حقیقت ہے اس میں تو اس کو قبول کر لو، یا پھر یہ ہے کہ کوئی بڑی بات لے کر آؤ۔ لیکن چونکہ قرآن کے مقابل، تورات کے مقابل
یعنی اللہ کے علم کے مقابل اور وحی کے مقابل ان کے پاس تھا کیا؟ سوائے ظن و تخمین تھا، اسپیکولیشن تھی، اندازے تھے، اور اپنا گھڑا ہوا مذہب اور دین تھا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا، اب آخری آیت ہے تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر یہ لوگ تمہارا کہا نہ کر سکیں تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہش کی ہی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے جو ان کو دین دیا تو اگر یہ اس دین پر لبیک نہیں کہتے اور اس دین کی طرف نہیں لپکتے، نہیں آتے، اس کو قبول نہیں کرتے، تو فرمایا کہ اے نبی آپ جان لیجئے کہ یہ لوگ تو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور پھر فرمایا کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا کہ جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ جب اللہ کی ہدایت آ گئی تو پھر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر بھلا کون ظالم ہوگا اور کون گمراہ ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قوم ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اللہ دیتا ہے لیکن اس کو کہ جس کی طلب ہوتی ہے، جس کی خواہش ہوتی ہے، جو چاہتا ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے تو اس کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانہ صاحب بہت شکریہ۔ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کے بعد اس تفسیر سے متعلق، ان آیات سے متعلق جو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی امانہ صاحب سے جانتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جہاں بھی انبیاء کے واقعات بیان ہوئے کہ وہ قصہ، وہ واقعہ، وہ سرگزشت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو خبریں ہیں، یہ ہم نے تم تک پہنچائی ہیں۔ اب یہ اسلوب میں نے اکثر جگہ پہ دیکھا ہے، اس اسلوب کو اختیار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خود کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے سوال آتے تھے، اعتراضات ہوتے تھے۔ اب جب وہ سوال کرتے تھے پھر اس سوال کا جواب دیا جاتا تھا۔ جیسے سورۃ یوسف کو آپ دیکھ لیجئے، سورۃ الکہف کو آپ دیکھ لیجئے، اور اب یہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے کہا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ بِجَانِبِ الطُّورِ، یہ فرمایا یہاں پر۔ تو ان کا جو اعتراض تھا، ان کا جو سوال تھا، وہ یہی ہوتا تھا کہ بھئی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو، اگر آپ اس سوال کا جواب دے پائے تو پھر تو بات ٹھیک ہوئی کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اگر جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر بھی معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ در حقیقت ان کفار اور ان لوگوں کو یاد دہانی کروائی، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم آئے اسی مقصد کے لیے تھے کہ محمد رسول اللہ سے نعوذ باللہ امتحان ان کا لو، پوچھ کر کہ آیا کہ یہ پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اب تمہارے سوال کا جواب بھی مل گیا، اور جواب بھی اس طرح ملا کہ پیغمبر اس وقت موجود بھی نہیں ہیں۔ اس وقت تو ان کو یاد کروا دیا گیا کہ بھی تم یہ سوال لے کر آئے تھے تو اب تمہیں اس سوال کا جواب مل گیا ہے، تو لہٰذا اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ تم اسلام قبول نہ کرو۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، ما آتاہم من نذیر کا جو یہاں پہ ذکر ہوا، میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا عرب کا جو علاقہ ہے اس کے اندر بقیہ کوئی اور پیغمبر بھی آئے تھے یا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے؟ یہاں پہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، ان کو مخاطب کر کے جو ہے نا۔ تو سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا عرب کے اندر اور انبیاء بھی آئے تھے یا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے؟ دیکھیے، عرب میں تو حضرت شعیب بھی آئے ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، یہ دو پیغمبروں کا خاص طور پہ ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا زمانہ بہت پہلے کا ہے۔ اچھا، اور ایسے نہیں ہے کہ جیسے کچھ مدت کے بعد ایک پیغمبر آ جاتا تھا۔ قرآن پاک نے جو فترت کا لفظ استعمال کیا وہ اسی لیے استعمال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل زمانے کے بعد آپ عرب میں آپ تشریف لائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کا علاقہ بھی دوسرا ہو جاتا ہے، مختلف۔ یعنی یہ جو ٹکڑا ہے مکۃ المکرمہ، ام القریٰ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے آس پاس کی جو بستیاں ہیں، تو وہاں پہ پہلے تو یا اسماعیل علیہ السلام تھے یا پھر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ فترت کا زمانہ جو ان سے یعنی کافی ایسا زمانہ گزرا کہ جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ تو قرآن نے اسی حوالے سے کہا کہ بھئی جس قوم کے پاس اب آپ آئے ہیں، اس قوم کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا
نہیں آیا۔ تو اس لیے یہاں پر اس بات کو بھی بیان کیا ہے قرآن پاک نے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ کوئی ان پر مصیبت آ جاتی تو پھر یہ کہتے جی ہمارے پاس کوئی رسول اگر اے اللہ تو بھیج دیتا تو ہم اس کی پیروی کرتے، تیری نشانیوں کی پیروی کرتے تو ہم ایمان لاتے۔ تو اللہ نے کہا کہ اب بھیج دیا میں نے، تو اب اس پر ایمان لاؤ اور جو یہ کہتے ہیں اس پر تم عمل کرو۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے خاص طور پہ یہ چیز بیان کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو یہ ہے کہ خدا کی مرضی، جس قوم کی طرف رسول بھیجے جب مرضی بھیجے، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ کیا کوئی پیغمبروں کو بھیجنے کا، رسولوں کو بھیجنے کا کوئی اصول تھا؟ یعنی ایک قوم ہے اس میں نافرمانی ہوئی، انہوں نے روگردانی کی، اب پیغمبر بھیجا گیا۔ ایک قوم یہ ہے کہ وہ صحیح راستے پہ ہے تو اس کی طرف بھی پیغمبر بھیجا گیا یا نہیں بھیجا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو وقت ہے ایک پیغمبر اور دوسرے پیغمبر کی تشریف آوری میں، وہ بھی متعین ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ دیکھیے قرآن مجید اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ایک تو یہ کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک ہادی کو بھیجا۔ ہر قوم کی طرف یعنی زمین کا کوئی بھی خطہ ہے تو ہر خطے میں، جیسے ہم جب قوم ہنود کی بات کرتے ہیں یعنی ہندو قوم کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو مصلحین ہیں، ان کو اصلاح کی دعوت دینے والے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر تھے۔ اسی طرح بدھ کے بارے میں، بدھا کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر جو لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں اس طریقے سے معلومات حاصل نہیں ہیں تاریخ قریب میں، لیکن یہ کہ ان کے بارے میں بھی بہت سے مورخین نے، مفسرین نے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہوں۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کہاں اپنی رسالت کو بھیجنا ہے، یعنی کس کو رسول اور نبی بنانا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اللہ کی طرف سے رسالت عطا کی گئی کہ آپ آگ لینے کے لیے نکلے تھے کہ جائیں، تو آپ کا کلام، گفتگو قرآن بیان کرتا ہے۔ تو گویا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی اس طرح یعنی قرآن سے یا تورات سے یا انجیل سے کوئی قاعدہ اور ضابطہ ہم اخذ نہیں کر سکتے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہیں پیغمبر بھیجا ہو۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی، اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کہاں اپنی رسالت کو اتارنا ہے اور کس کو رسول بنانا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ اللہ جب کسی کو رسول اور نبی بناتا ہے تو واضح بات ہے کہ جب بھی کوئی اپنا نمائندہ بھیجے گا تو وہ کچھ اس کے پری ریکویزٹس جن کو کہا جاتا ہے، کچھ اس کی شرائط تو ہوتی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل جب انسانوں کی طرف کسی کو بھیجتا ہے تو وہ کردار میں، اخلاق میں، سیرت میں اور دیگر جو تقاضے ہوتے ہیں وہ اس شخصیت میں، اس ذات میں جو انسانی عقل اور فطرت تقاضا کرتی ہے اس کے مطابق وہ شخصیت مکمل ہو کر آتی ہے انسانوں کی طرف۔ ناظرین کرام، بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہمارے ناظرین کی طرف سے سوال ہے، وضو کرتے وقت سر پہ دوپٹہ لینا ضروری ہے نہیں ضروری؟ اور ساتھ ہی اس کے انہوں نے دوسری بات بھی پوچھی ہے کہ کیا کھڑے ہو کے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ مساجد میں وہ جگہ بنی ہوتی ہے بیٹھ کے۔ دیکھیے وضو کی شرائط اور ارکان میں سے تو سر پہ دوپٹہ لینا کہیں بھی بیان نہیں ہے، یعنی کوئی خاتون ہے اگر وضو کر رہی ہے تو وہ اگر اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو وضو بہرحال اس کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ وضو بیٹھ کر کیا جائے یا کھڑے ہو کر کیا جائے، یہ انسان کی اپنی ایک سہولت ہوتی ہے۔ اگر بیٹھنے کی سہولت ہے تو بیٹھ کر کر لے، اگر کھڑے ہو کر وضو کرنا اس کی مجبوری ہے تو کھڑے ہو کر وہ وضو کر لے۔ لیکن بس اتنا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر انسان جب وضو کرتا ہے تو کپڑے ذرا محفوظ رہتے ہیں، اور کھڑے ہو کر وضو کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کپڑے بھیگ جاتے ہیں، چھینٹیں پڑ جاتے ہیں۔ باقی ایسا اس میں کوئی جائز اور ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا کوئی کام ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ہوتا، تو وضو دونوں حالتوں میں ہو جاتا ہے، یعنی بغیر دوپٹے کے بھی وضو ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کر بھی ہو جاتا ہے، بیٹھ کر بھی وضو ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ امان صاحب۔ شارق، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، پلیز امان صاحب کے سامنے رکھیں۔ بہت شکریہ شعیب صاحب۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے اکثر طور پر کہ جو معاشرتی اقدار ہیں ہماری، ان پر وہ ہمیں امپلیمنٹ پر کرنا چاہیے بچوں کی تربیت کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے، اور جو یورپ کے اقدار ہیں ان کو ہم کافی برا گردانتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری معاشرتی اقدار کے باوجود ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں۔
تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو معاشرتی اقدار ہیں جن پر ہمیں بہت فخر ہے، کیا ان کا انسانی رویوں پر کوئی اثر ہے؟ دیکھیے جو معاشی اقدار ہوتے ہیں نا، ویلیوز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک دو اس کو آپ کیٹیگری میں بنا لیں. ایک ہوتا ہے کہ جو انسانی اقدار اور ویلیوز ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے کسی بھی آپ کونے میں جائیں گے جی تو وہ اس کو غلط کہیں گے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ کسی مذہب کو، کسی عقیدے کو، کسی نظریے کو آپ اختیار کرتے ہیں تو کچھ اس کی ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ اس کی حیت ہوتی ہے کہ جس کو آپ قبول کرتے ہیں. یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم مغرب کی جو اقدار اور ویلیوز ہیں ان کو ہم نے کبھی نہیں برا کہا، بلکہ ہمارے ہاں تو ایک لحاظ سے جسے کہتے ہیں نا، ایک کمپلیکس یہ پایا جاتا ہے کہ ہم ہر بات میں یورپ کا حوالہ دیتے ہیں. مغرب کا کوئی بھی معاملہ ہوگا ان کی نقل کرتے ہیں، ان کی ویلیوز کو ہم بیان کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ہاں یہ جو ویلیوز ہیں ان کو انہوں نے بہت پختہ کر لیا اپنے معاشرے میں سماجی حوالے سے. یعنی مثال کے طور پر جھوٹ کا معاملہ ہے، مثال کے طور پر رشوت کا معاملہ ہے، ملاوٹ کا معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اور بہت سی چیزیں ہیں. ان کے ہاں آپ کو ایک قانون نظر آئے گا عمل جس پہ ہو رہا ہوگا. لوگ اپنی کیو میں، اپنی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے بہت سے معاملات. یعنی کہ وہاں کا اب یہ کلچر کئی سالوں کے بعد یا ایک آدھی صدی یا 2 صدی کے بعد آپ کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ کہیں پر کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہو. یعنی ہر کام اپنا تھرو پراپر چینل سارا قانون کے تحت ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ہم تو بلکہ ان کی اس حوالے سے تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا معاشرہ جو اس وقت پستی کا شکار ہے، اس کی چند وجوہات ہیں کہ جن پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے. ایک تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، یعنی جو میرا مطالعہ اور میری تحقیق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب خود کو دیندار کہتے ہیں، دیندار کہ ابھی ہم مذہب کو مانتے ہیں، تو ہم بنیادی طور پر جو مذہب کی پہچان ہوتی ہے نا، وہ اخلاق ہوتا ہے. مکارم اخلاق ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی اعلیٰ اخلاق. ہم نے مکارم اخلاق اور اعلیٰ اخلاق کو اپنے مذہب کی اور دینداری کی پہچان، علامت، تعارف بنانے کے بجائے ہم نے ان چیزوں کو اس کی علامت دینداری کی بنا لیا کہ جو اضافی چیزیں آپ ان کو کہہ لیجئے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ حکم میں یا فرائض میں شامل نہیں ہوتے، چونکہ وہ آسان ہیں کہ آپ اپنے حلیے کو بدل لیں، آپ دیگر اور جو عوامل ہوتے ہیں دینداری کے وہ آپ اس کو اختیار کر لیں. تو وہ ایک بہت ہی معمولی عمل ہو جاتا ہے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو بنائیں. آپ کی گفتگو، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، دوسروں کے ساتھ آپ کے معاملات، یہ جو چیز ہے، یہ جب تک ہمارے معاشرے میں دینداری کی پہچان اور اس کی علامت نہیں بنتا، اس وقت ہمارے معاشرے کی جو پستی ہے اخلاقی حوالے سے، وہ اسی طرح ہی رہے گی. آپ نے بھی ذکر کیا کہ یورپ کا جو معاشرہ، یورپ کے جو معاشرے کے اقدار ہیں، اس کی کئی لحاظ سے وہ بہتر ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک سیکشن ایسا موجود ہے جو کہتا ہے کہ یورپ جو ہے وہ تو معاشرتی تباہی کی طرف جا رہا ہے اور مشرقی اقدار پر زور دیا جاتا ہے. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ مشرقی اقدار جیسے ہیں کہ جو استاد ہے اس کو روحانی باپ کا درجہ حاصل ہے، تو جو نوجوان ہیں وہ اس طرح کی جب اقدار کے بارے میں سنتے ہیں، مشرقی اقدار پر جب زور دیا جاتا ہے، تو ایک ایسا ایک ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے جیسے تنگ نظری کا پہلو ہے ہماری معاشرتی اقدار میں، مشرقی اقدار میں. تو ایسا کیوں ہے؟ یعنی پہلی جو بات آپ نے کہی ہے کہ مغربی اقدار کے حوالے سے جو لوگ بات کرتے ہیں نا، ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یورپ ہو کر نہیں آتے. ٹھیک. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا صرف وزٹ کرنا، ٹور کرنا، ایک ہوتا ہے وہاں پر رہنا 2-4 سال، 6 سال، 10 سال، وہاں کے معاشرت کو سمجھنا اور اس میں وقت گزارنا. میں نے اکثر طور پر دیکھا ہے کہ جو لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی تنقید اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ایک تفاخر ہوتا ہے نا، سپریورٹی کمپلیکس جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ہم خام خواہ مبتلا ہوتے ہیں. یعنی ہم حقائق جو ریالٹیز ہیں ان کو شاید ہم فیس نہیں کرنا چاہتے، اور اس بنیاد پر پھر ہم یورپ پر تنقید کرتے ہیں. صحیح. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ایسی قباحتیں بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن جو سعید روحیں جن کو ہم کہتے ہیں نا، اچھے روحیں، سلیم الفطرت لوگ، وہ ضرور لپکتے ہیں اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف،
اور اچھے یعنی اگر ان کے سامنے پیور ایک تعلیم ٹیچنگ آپ ان کے سامنے رکھیں تو وہ ضرور اس پر یس کہتے ہیں اور اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو ہمیں بالکل اس انداز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ یہاں سے جب لوگ ادھر جاتے ہیں ان کی سوچ اور فکر ان کی بدل جاتی ہے. وہ اس طرح نہیں بدلتی کہ بھئی وہ کوئی یعنی کہ اوباش ہو جاتے ہیں یا وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کی ذہنیت یہ بدلتی ہے کہ ان کے مزاج میں علم اور تحقیق کے حوالے سے نا سنجیدگی آ جاتی ہے. اچھا. یعنی وہ چیزوں کو مطالعے کے ذریعے سے تحقیق کے ذریعے سے وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کوالٹی میں نے دیکھی ہے کہ وہاں پر جانے والے نوجوان جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ بالکل بدل جاتے ہیں. ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا رویہ، اور وہ جو سوچ ہم لے کر جاتے ہیں وہاں پر، پھر ہم وہاں بیٹھ کر یہاں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایسے خام خواہ غلط باتیں بتائی گئی تھیں، تو یہاں پر تو ایسا ماحول ہی نہیں ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شارق پلیز آپ سوال کریں. جی، تو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جب یہاں سے نوجوان یا کوئی بھی افراد جب جاتے ہیں باہر تو وہ وہاں کا ماحول آبزرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کافی کچھ سیکھتے ہیں، اور یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کر جو تنقید کر رہے تھے یورپ پر، وہ پھر یہاں یورپ بیٹھ کر پاکستان پر یا پھر ہمارے معاشرے پر تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک میرا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ عورتوں کو زد و کوب کرنے کا، بچوں کو کنٹرول کرنے کا، اس حوالے سے بھی جب لوگ باہر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو پولیس ہے، یعنی کہ بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کے رائٹس کو انشور کرنے کے لیے. تو یہ جو ہماری معاشرتی یا مشرقی اقدار ہیں کہ جیسے عورت کو 4 دیواری میں رہنا چاہیے یا پھر شوہر کو مجازی خدا سمجھنا چاہیے، کیا یہ مشرقی اقدار جو ہیں ان کو ہمیں اپروو کرنا چاہیے، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ نے جو پہلے ایک سوال کیا نا، میں اس کا ایک جز رہ گیا تو میں اس کی ذرا وضاحت کر دوں. جی، کہ ہمارے ہاں جو تربیت کے حوالے سے جو معاملہ ہے یا ایک فرق آپ کو نظر آتا ہے، تو وہ فرق دین کا دیا ہوا نہیں ہوتا. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین جو اتارا پیورٹی کے ساتھ، جب وہ کسی قوم میں گیا، وہ قوم پہلے سے ہی ایک رہن سہن اپنا رکھتی تھی، اپنی ثقافت رکھتی تھی، کلچر رکھتی تھی، اپنا ایک مزاج اپنا ایک رکھتی تھی. تو انہوں نے پھر اس مذہب کو اپنے طریقے سے دیکھنا شروع کیا، اور مذہب کی جو سینکٹیٹی ہوتی ہے، اس کا جو تقدس ہوتا ہے، اس کو پھر اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کے تحت اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا کہ لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ بھئی یہ مذہب ایسا کہتا ہے. تو وہ مذہب کی بات نہیں ہوتی. ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو پہلے سے ہی بہت سی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جو جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے، اس میں خیانت نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے، بدعنوانی نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا. جب وہ اسلام قبول کرتا ہے وہ اور زیادہ ایک اچھا انسان بن کر سامنے آ جاتا ہے. لیکن جو ہم جدی پشتی مسلمان ہوتے ہیں، آپ ہمارا کردار دیکھ لیجئے، وہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے. تو گویا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو مذہب کوئی زبردستی آپ کو ٹھیک کر دے گا جبراً. تو واضح بات ہے کچھ انسان کی بھی طلب اور لگن ہوگی تو پھر جو مذہب کی تعلیمات ہیں وہ پھر اس کے مزید بہتر سے بہترین اس کو بنا دیتی. دوسری بات جو آپ نے دوسرا سوال آپ نے ابھی کیا، دیکھیے وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو جن باتوں کو آپ نے بیان کیا ہے، اس کا کوئی تعلق بھی دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ نہیں ہے. یہ وہی آپ کے اپنے رواج ہیں، اپنے رسوم ہیں، آپ کا کلچر ہے کہ یہاں پر آپ نے عورت کو دبا کے رکھا یا اس پر تشدد کیا یا اس کو آپ نے کہا جی یہ ہماری روایات ہیں، ہم ان سے باہر نہیں جاتے. تو یہ آپ کا اپنا کلچر ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیجئے، ایک پنجاب کا کلچر آپ کو نظر آئے گا، ایک آپ کو بلوچستان کا نظر آئے گا، الگ آپ کو سندھ کا نظر آئے گا، آپ کو خیبر پختونخوا کا بھی نظر آئے گا. اب دیکھیے بالکل بہت ہی اختلاف ایک ہی ملک کے صوبوں میں آپ کے وہاں کے رہنے والوں میں نظر آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک تو مذہب کی اصل جو تعلیم ہے بیسک، وہ لوگوں تک پہنچائی جائے، جو تزکیہ نفس اور اخلاق کی تعلیم ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو طریقہ کار ہے آج کے دور میں لوگوں کی اصلاح کا، اویئرنیس کا، اس پر کام کیا جائے تو معاشرہ پھر اس طریقے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے.
اچھا ہم دیکھتے ہیں عرب کی معاشرت میں بھی کہ وہاں پہ جو خواتین تھیں وہ خود کفیل تھیں, خود کاروبار مینیج کرتی تھیں. حضرت خدیجہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے کا پیغام بھجوایا. تو عرب کا جو معاشرہ تھا وہ بھی یعنی کہ نسبتاً ہمارے معاشرے کے کافی آزاد تھا. تو ہمارے جو معاشرتی اقدار کہا جاتا ہے کہ ہمیں مشرقی اقدار کو فالو کرنا چاہیے, وہ ایک تضاد نظر آتا ہے کہ ہم کیسے مان لیں کہ وہ جو عرب کا معاشرہ تھا وہ ان مشرقی اقدار پر تھا, یعنی کہ چلتا تھا کہ جن کو ہم مانتے ہیں, ہم پرسیو کرتے ہیں. اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ اسلام اور ہماری جو مشرقی اقدار جو ہم نے تشکیل دی ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, دو چیزوں کو علیحدہ کر لیں. ایک عرب کا کلچر ہے, معاشرہ ہے, اور ایک اسلام ہے. ان دونوں آپ کو عرب کے کلچر اور معاشرے میں دونوں باتیں نظر آئیں گی, خوبیاں بھی نظر آئیں گی اور آپ کو خامیاں بھی نظر آئیں گی. یعنی ایک طرف جو آپ نے باتیں بیان کی حضرت خدیجہ کا بزنس کرنا, حضرت خدیجہ کے علاوہ بہت سی خواتین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج بھی یہ کاروبار کرتی تھی. مثال کے طور پر حضرت سودا کے بارے میں آتا ہے, وہ دباغت کا کام یعنی یہ کاروبار تھا. دباغت سے مراد یہ کہ جیسے آپ کو ایک کھال مل گئی بکری کی, جانور کی کھال ہے, تو اس کو آپ نے دباغت کیا, اس سے چمڑا اس سے بنایا, پھر آپ نے اس کو بیچا. تو عرب میں خواتین یہ کاروبار یہ سب کچھ آپ کرتی تھی. اس طرح لباس کا معاملہ ہو گیا, تو عرب کا اپنا لباس ہے, تو اسلام کا کوئی لباس نہیں. اسلام کا لباس یہ کہ انسان کی سطر چھپی ہونی چاہیے, انسان ننگا عریا نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم, اخلاقی لحاظ سے ہاں جی. اسی طرح کھانے پینے کا معاملہ ہو جاتا ہے. عرب کا کوئی خاص نہیں ہے, یعنی جو عرب کا ہے وہ تو عرب کے ساتھ ہو گیا. اسلام اس پر کوئی تعلیم نہیں دیتا. اسلام کہتے ہیں حلال کھانا آپ کو کھانا چاہیے, حرام نہیں ہونا چاہیے. یہ چند باتیں ہیں جو پیش نظر رکھی جائے. تو عرب کا کلچر اور اسلام دین, ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک بات. آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کلچر وجود میں آیا ہے, یہ در حقیقت اس میں اور بہت سی اقوام کا حصہ بھی شامل ہے. یعنی کسی کی کوئی جہالت یا اچھائی لے لی ہم نے کسی کی, یا کسی کی ہم نے برائی لے لی, تو اس طریقے سے ہمارا جو کلچر ہے وہ خراب ہوا. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ عورتوں کے حوالے سے یا ذات پات کا تصور آپ دیکھیے, ہمارے ہاں قوموں کے حوالے سے جو پایا جاتا ہے کہ یہ سید ہے, یہ سید نہیں ہے, یہ فلاں قوم ہے, یہ فلاں قوم ہے. تو یہ جو اس طرح کی آپ کو اونچ نیچ ہمارے ہاں نظر آتی ہے, تو یہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم ایک قوم میں رہتے ہیں, مل جل کر رہتے ہیں, تو اس سے بھی کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب ہم اسلام کا اٹ سیلف ہم مطالعہ کریں گے تو وہاں پر آپ کو ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی جو آپ کو اپنے کلچر میں نظر آتی ہے. اچھا شارق, مجھے اگر اجازت دیں تو میں آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ عرب کا کلچر الگ ہے اور جو دین ہے, جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ الگ ہے. اب ایک کلچر کے اندر ہمیں وہ دین مل رہا ہے, وہاں جو میسنجر ہیں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کے کمپینینز رہ رہے ہیں, ان کے دوست احباب فیملی سب کچھ ہے, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کلچر اور دین یا مذہب کو الگ الگ کر کے چیزوں کو دیکھنا. تو بہت ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مشکل نہیں ہے, اللہ کا دین موجود ہے قرآن کی صورت میں, سنت کی صورت میں موجود ہے. جو باقی چیزیں ہیں وہ محبت کا نتیجہ ہے. ٹھیک. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا, یہ فعل ایسے سر انجام دیا, آپ نماز ایسے پڑھتے تھے, یا آپ کاروبار ایسے کرتے تھے, معاملات ایسے طے کرتے تھے, آپ اٹھتے ایسے تھے, بیٹھتے ایسے تھے, آپ کھاتے ایسے تھے, آپ کے لباس ایسے ہوا کرتا تھا. یہ جو سارا کچھ آپ گفتگو کیسے فرماتے تھے, یہ پھر محبت کا نتیجہ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں جو میرا پیغمبر ہے, میرا رسول ہے, میں اس کے انداز, جو اس کا طریقہ ہے, میں اس کے قریب زندگی گزاروں. یہ وہ بات ہے. اب اس کو دین آپ نہ کہیے, وہ ایک محبت کا انداز ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں. ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم جو معاشرتی اقدار ہیں ہماری, آپ نے اس کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ اسلام کو اور جو اقدار ہیں ان کو ہمیں الگ کر لینا چاہیے. اقدار جو ہے, اقدار کی جگہ اگر آپ کہیں معاشرت کو, اگر معاشرتی اقدار جو ہیں وہ زمین کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں, اور جو مذہب ہے وہ ہمارے اخلاق کے ساتھ منسلک ہیں. تو کیا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جو معاشرتی اقدار ہیں وہ چینج بھی کی جا سکتی ہیں ضرورت کے لحاظ سے, اور مذہب جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا, برقرار رہ سکتا ہے؟ دیکھیے, اب آپ اقدار سے کیا مراد لیتے ہیں, قدریں کیا ہیں. جی, پہلے تو یہ بات
واضح ہونی چاہیے. جیسے فیوڈل اقدار ہوتی ہیں جس میں ایک طاقتور کا کنٹرول ہے اکانومی پر, فیملی سسٹم پر, اس حوالے سے میں دیکھیے وہ چیزیں پھر ان کو لیے آپ اقدار کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو جاگیردارانہ نظام سے جو رسوم جڑی پیدا ہوتی ہیں, جو روایات پیدا ہوتی ہیں, جو رواج پیدا ہوتے ہیں, تو واضح بات ہے کہ جاگیردارانہ نظام ہو, سرمایہ دارانہ نظام ہو یا کوئی اور نظام ہو, اس کے تحت جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کے اپنے اثرات انسانی شخصیت پر, انسانی اخلاق پر, انسانی افکار و نظریات پر ہوتے ہیں. لیکن جو اچھائی ہے اس کو پھر ہم دین کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو اچھائی ہے وہ پرماننٹ ویلیو جس کو ہم کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اس کو اختیار کیا جاتا ہے, اور جو بات غلط ہے تو اس کو پھر رد کر دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. امان صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الاموات, کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو برا نہ کہو, فإنہم قد افضوا الی ما قدموا. آپ نے فرمایا کہ کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا وہ خود اس کے پاس پہنچ چکے ہیں. ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک عمومی طور پر بدقسمتی سے ایک سوشل میڈیا پر کمپین اس کے خلاف چلتی ہے, اور زندگی میں اگر اس کی کوئی غلطی ہے, کوئی خطا ہے اور کوئی اس سے برا ہو جاتا ہے, اس کو بہت زیادہ پروپیگنڈا اس کا کیا جاتا ہے. تو یہ بات ہرگز پسندیدہ نہیں ہے, بلکہ جو شخص چلا گیا اب وہ اللہ کے پاس ہے, اب جو کچھ بھی اس نے کیا وہ وہاں پر اس کو پا لے گا. یعنی اگر اس نے اچھا کیا تو اس کا اجر اور انعام خدا کی طرف سے پائے گا, اور اگر اس نے برا کیا تو اس کی سزا اور اس کے معاملے میں جو بھی فیصلہ رب فرمائے گا وہ وہاں پر اس کو دیکھ لے گا. بہت شکریہ امان صاحب آپ کے وقت کا, آپ کی گفتگو کا, بہت شکریہ شارک آپ کے سوالات کا. ناظرین کرام اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.